मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी कि शौहर मजाजी खुदा होता है। अगर वो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ भी मारे तो तुम थप्पड़ खाने के लिए अपना दूसरा गाल इसके आगे कर दो। औरत सिर्फ अपने मर्द की इताअत कर ले तो वो सीधा जन्नत में जाएगी। बाकी बुनियादी हकूक तो इसने पूरे करने ही हैं, यानी कि हकूकुल्लाह, नमाज, रोज़ा, इबादत। लेकिन इसके अलावा अगर वो सिर्फ अपने शौहर की अताअत कर लेती है तो वो सीधी जन्नत में जाएगी। ये अल्लाह का वादा है। मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी मेरे बाप की खिदमत की, इनके साथ गुजारा किया, कभी कोई फरमाइश नहीं की। कभी ताज़ा रोटी खाती तो कभी नहीं, लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ ना बोली। मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती थी और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ को तो गलत भी सही लगता था, लेकिन मैं गलत को गलत कह सकती थी, पर कहती नहीं थी। वो कहते हैं ना कि आपकी किस्मत घुमा फिरा कर आपकी माँ जैसी ही निकलती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी ज़िंदगी में जो मर्द आया वो नीयत और रवैये का सख्त था। इसका नाम सरमद था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और मैं बस एक आम सी औरत जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है और जिससे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। ना मैं किसी की महबूबा हो सकती थी, ना कोई मेरे पीछे दीवाना हो सकता था, लेकिन मैं दीवानी थी अपने शौहर के पीछे। मेरी माँ ने कहा था कि अपने शौहर को अपना मजाजी खुदा बना के रखना और खुदा के आगे ज़बान नहीं चलाते, इसके फ़ैसलों पर सवाल नहीं उठाते। शुरू शुरू में तो हर औरत खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन पर वो नहीं बोलती, लेकिन बाद में बोल उठती है। पर मैं तो सोच कर आई थी कि जैसी ज़िंदगी मेरी माँ ने गुजारी है, मैंने भी वैसी ही गुजारनी है। एक दिन अम्मी से पूछा था कि अम्मी, बाबा आप पर इतना जुल्म करते हैं, फिर भी आप खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं और मुझे भी यही सब कुछ करने का कह रही हैं। तो अम्मी ने कहा कि हाँ, अभी तो मुझे नहीं पता कि तेरा होने वाला शौहर कैसा हो, मगर अगर वो तेरे बाप जैसा होगा और तेरी ज़िंदगी तेरी माँ जैसी गुजरे तो फिर तू ये समझ लेना कि तू इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत है। मैंने कहा कि खुशकिस्मत नहीं, बदकिस्मत होंगी। तो मेरी माँ ने कहा कि अरे पागल, जुल्म करने वाला बुरा होता है, जुल्म सहने वाला बुरा नहीं होता। हमें हमारे सब्र का फल मिलेगा और हम जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के आगे सुरखरू हो जाएंगे। तब हम अल्लाह के आगे सवाल उठा सकेंगे, इसको बता सकेंगे कि इस शख्स ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। और मुझे उस वक्त अम्मी की बातें ठीक लगती थीं। सरमद एक बहुत बड़ी हवेली का गद्दी नशीन था। मुझे इसलिए लाया गया क्योंकि हम लोग शरीफ थे, वरना इसे कोई भी लड़की मिल सकती थी। यहाँ आते ही पता चला कि पहले से ही इसकी एक बीवी है जो ख़ानदानी ज़मीनें और जायदाद के मामलों में इसके निकाह में दी गई थी। इसका नाम मीनार था। ये नाम मुझे काफ़ी अजीब सा लगा। जब वो मुझसे मिलने आई थी तो इसने कहा कि मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सरमत में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मुझसे पूरे 15 साल छोटा है। मैंने तो इसे कभी इस नज़र से देखा ही नहीं था। ये शादी तो हमारे बाप दादा ने करवाई है, लेकिन ये शादी खोखली है, कभी ना चलने वाली, बस नाम की शादी। और हमारे बच्चे भी नहीं हो सकते क्योंकि 2 दफ़ा मेरा मिसकैरेज हो चुका है और अब तीसरी दफ़ा मैं इस सब में पड़ना नहीं चाहती। मुझे अपनी सेहत ज़्यादा अजीज़ है। डॉक्टर ने जब साफ साफ कह दिया है कि हमें एक साथ रहेंगे तो हमारे बच्चे नॉर्मल नहीं होंगे, तो फिर मैं क्यों बार बार अपने आप को एक सदमे के हवाले करूं? तुम्हें बच्चों के लिए लाया गया है, तुम अपने शौहर का ख्याल करना, अपनी सेहत का ख्याल करना। अब मैं समझी कि मुझे बच्चों के लिए लाया गया था, तो इसीलिए सिर्फ मेरा शरीफ होना ही काफ़ी था, क्योंकि ये लोग कहते थे कि एक शरीफ औरत के बतन से जो बच्चा पैदा होता है वो भी बड़ा होकर शरीफ और अच्छा इंसान बनता है। तभी मैं कहूँ कि मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया था। लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही पता चल गया कि सरमद का किसी और लड़की के साथ चक्कर भी था जो बाहर के मुल्क में रहती थी और वो इससे शादी करने के लिए वापस आ रही थी। इसके पीछे दीवानी थी। मैं खुद फ़ोन उठाकर अपने शौहर को देती थी कि मारिया की कॉल आई है और वो चुपचाप फ़ोन पकड़ लेता था। मेरे शौहर ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, मैंने खाना खाया या नहीं, मेरी तबीयत कैसी है। सब कुछ ठीक है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, बस शायद मैं एक फर्नीचर की तरह थी।
لیکن میں اپنے شوہر کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ وہ آتا تو اس کے کپڑے پہلے سے تیار کرتی تھی، جوتے صاف کرتی تھی، سردیاں ہوتی تو گرم پانی کر کے رکھتی تاکہ آئے تو گرم پانی سے منہ ہاتھ دھوئے، گرما گرم کھانا کھلاتی تھی اس کو۔ مینار نے تو اس کے کوئی بھی کام سے توبہ کر لی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے بہت کر لیا، اب تم کرو۔ وہ اپنی زندگی گزارتی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ اسے شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اب مجھے صرف اپنے آپ سے دلچسپی ہے۔ عورت پاگل ہوتی ہے، خاوند اور بچوں کے پیچھے اپنا آپ خراب کر دیتی ہے، ساری زندگی رشتے نبھاتی رہتی ہے، بچاتی رہتی ہے اور سنبھالتی رہتی ہے، لیکن یہ بھول جاتی ہے کہ ایک انسان کا سب سے قریبی رشتہ خود اس کے اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم لوگ دنیا بھر کے رشتے نبھانے تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اپنی ذات سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتے۔ اور میں اس چیز کو مانتی ہی نہیں کہ کوئی شخص اگر اپنا خیال نہیں رکھتا تو وہ آپ کا خیال کیسے رکھے گا؟ ارے جو اپنا نہ ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ میں اس کی باتیں چپ چاپ سن لیتی تھی، لیکن مجھے اس کی باتیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی تھیں۔ خیر، وہ اپنی دنیا میں مصروف تھی اور میں اپنی دنیا میں، اور میری دنیا صرف سرمد ہی تھے۔ میں ان کی ہر بات مان لیتی تھی، چاہے میری طبیعت جیسی بھی ہو، ان کا حکم سر آنکھوں پر ہوتا تھا۔ یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ایک دن میں حویلی میں پھر رہی تھی اور میں نے اونچی ہیل والا جوتا پہن رکھا تھا۔ سرمد نے مجھے دیکھ لیا اور منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس نے کہا کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کہ جب تمہیں پتا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو اور تمہیں سنبھل کر چلنا چاہیے تو تم اس طرح کا جوتا پہن کے کس کو دکھا رہی ہو؟ مجھے تو تمہارے سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے تو صرف اپنی اولاد سے مسئلہ ہے۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ میں نے وہ تھپڑ کھا لیا اور خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ مینار نے یہ منظر دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، یہ تو اس کی عادت ہے، تمہیں بھی اس کے ساتھ رہ کر عادت ہو جائے گی۔ یہ بولتا کم ہے، مارتا زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ پر بھی ہاتھ اٹھاتا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، بہت دفعہ۔ میں نے کہا لیکن آپ تو اس سے عمر میں بڑی ہیں نا؟ تو اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ عمر میں بڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ شوہر چاہے آپ سے 20 سال چھوٹا ہو، لیکن مقام تو اس کا ہی بلند ہوتا ہے۔ پھر مرد کا عورت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ مرد عورت سے زیادہ طاقت میں ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے، اٹھا کے زمین پر بھی پھینک سکتا ہے۔ عورت کیا کر لے گی؟ اور یہ کہ عورت کو بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ وہ مرد سے کبھی نہیں جیت سکتی، کسی بھی معاملے میں نہیں جیتتی۔ اسے مرد کے آگے اپنا سر جھکانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی بڑی حیثیت دے دی مرد کو اور عورت کو اس کا غلام بنا دیا، تو اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ نہیں پاگل، مرد کو تو اللہ نے مقام دیا ہے، طاقت دی ہے، مضبوط جسم دیا ہے، مضبوط قوت ارادی دی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کی کمزوری کس کو بنایا؟ عورت کو۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گی، لیکن یہ بڑی گہری بات ہے۔ یہ مرد ہی ہوتے ہیں جو خوبصورت عورتوں کے پیچھے خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت بے وقوف ہے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ عورت سے مشورہ نہیں لینا چاہیے، لیکن عورت کے پیچھے بڑے بڑے ملک تباہ ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، سب کچھ عورت کے پیچھے ہوا ہے۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھو گی اور تم ایسی باتیں سوچو بھی نہیں، نہیں تو تمہارا بچہ بھی تمہاری طرح بے وقوف پیدا ہوگا۔ تم بس سچی اور اچھی باتیں سوچا کرو، ایسی باتیں مت سوچو جس سے تمہارا دماغ الٹ جائے۔ مجھے نہیں ایسا لگتا تھا کہ مینار کو مجھ سے ہمدردی تھی، بس میں اس کے لیے ایک انسان تھی، جیسے اس گھر میں باقی انسان تھے۔ وہ شاید میرا برا نہیں چاہتی تھی کیونکہ جو امیدیں اس سے سارے خاندان نے لگائی تھیں وہ میں پوری کر رہی تھی۔ اس کی امیدوں کا بوجھ اب مجھ پر آ گیا تھا۔ میرے ہاں بیٹا ہونا چاہیے تھا لیکن میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ سرمد کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تو شکل ہی ایسی ہے کہ یہ بیٹیاں ہی پیدا کرے گی، نہ اس کے اندر کوئی عقل ہے نہ بہادری، اس سے اولاد ہوئی بھی تو اس کی طرح بے وقوفی ہوگی۔ اللہ میاں کی گائیں ہیں یہ۔ میں اس پر ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کہتی ہے کہ اگر آپ کو اور مارنے کا دل ہے تو مار لیں، اس کے بعد میں نے جا کر نماز پڑھنی ہے۔ یہ کس قسم کی عورت ہے؟ کہیں اس کا میٹر تو نہیں ہلا ہوا؟ یہ پاگل تو نہیں ہے؟ سرمد نے سب کے سامنے یہ بات کر دی۔
تو سب سے پہلے مینار ہی ہنسی۔ اس نے مجھ سے بعد میں کہا کہ تم نے سچ مچ ایسی بات کی تھی یا وہ غصے میں بول رہا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں، سرمد نے مجھے مارا تھا اور اذان ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اگر اور مارنا ہے تو مار لیں، مجھے نماز پڑھنے جانا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے، یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ میں خاموش ہو گئی اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کے وہاں سے چلی گئی۔ سرمد تیسری بیوی لے آیا تھا، اس کا نام ماریا تھا۔ یہ وہی تھی جو باہر کے ملک سے آئی تھی۔ اس کے بہت نخرے تھے، اتنے نخرے کہ ہم سب حیران تھے۔ اس نے اس حویلی کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے کمرے میں باہر کا فرنیچر، باہر کی چیزیں، وہ ساری چیزیں جو وہ وہاں استعمال کرتی تھی حاضر کروا لیں۔ کافی بنانے والی مشین، آٹومیٹک کپڑے دھونے والی مشین، ہر چیز اس نے اپنے حساب سے کروا لی تھی۔ اس گھر میں عورتوں کے لیے الگ الگ حصے بنائے گئے تھے۔ گھر تو ایک تھا لیکن ان کو ایک خاص حصہ دے دیا گیا تھا، یعنی 2-3 کمرے، ایک کچن، باتھ روم، سب نے اپنے اپنے طریقے سے سجا رکھا تھا۔ میرے پاس بھی جگہ تھی لیکن جب سے میں آئی تھی میں نے کوئی بھی فرمائش نہیں کی تھی۔ میری بیٹی اب بڑی ہو رہی تھی۔ وہ پوچھتی تھی کہ یہ ماریا کون ہے، تو میں کہتی تھی کہ وہ تمہاری چھوٹی امی ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ بابا اس سے بہت پیار کرتے ہیں امی، لیکن آپ سے نہیں کرتے۔ ماریا کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، وہی بات کہ جو امید مینار نے نہ پوری کی تو اس کا بوجھ مجھ پر تھا، لیکن جب میں بھی پوری نہ کر سکی تو اس کا بوجھ ماریا پر چلا گیا اور اس نے پوری کر کے دکھا دی۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تھا، وہ بھی بڑا ہو رہا تھا۔ سرمد میری بیٹی کو گود میں بھی نہیں اٹھاتا تھا، لیکن اپنے بیٹے سے بہت لاڈ کرتا تھا۔ میری بیٹی مجھے کہتی تھی کہ امی بابا مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتی تھی کہ بیٹیوں سے زیادہ پیار نہیں کرتے، انہوں نے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے نا۔ میری بیٹی کے اندر بالکل بھی کانفیڈنس نہیں تھا، وہ ہمیشہ ڈری سہمی رہتی تھی، کسی بات میں آگے نہ ہوتی۔ اب تو اس کے اسکول سے بھی شکایتیں آنے لگی تھیں کہ یہ بس پورا دن چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے، کچھ بولتی ہی نہیں ہے۔ جب میں گئی تو ٹیچر نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا کہ لگتا ہے کہ یہ آپ پر گئی ہے، آپ بھی ایسی ہی لگ رہی ہیں۔ میری بیٹی جوان ہو رہی تھی اور ماریا کا بیٹا بھی۔ دونوں بچوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ صحت مند تھا، اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، بولتا تھا، پڑھائی میں بھی اچھا تھا، اور میری بیٹی کی صحت بھی اچھی نہیں تھی اور وہ پڑھائی میں بھی اچھی نہیں تھی۔ انہی دنوں میری ماں بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اب میں خود ایک ماں بن گئی تھی۔ سرمد نے دوبارہ مجھے اولاد پیدا کرنے کا شرف نہیں بخشا۔ اس نے کہا کہ تم پھر سے بیٹی پیدا کرو گی، جبکہ ماریا کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا تھا۔ دن اسی طرح سے گزرنے لگے اور سالوں سال گزر گئے۔ وقت گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ میری بیٹی 17 سال کی ہوئی تو سرمد نے کہا کہ اس کی شادی کروا دیں گے۔ میں اس کی شادی اتنی جلدی نہیں کروانا چاہتی تھی، لیکن جب میں اس گھر میں 18 سال سے ایک لفظ نہ بولی تھی تو اب میری بات کی بھلا کیا اہمیت تھی؟ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھا دیا کہ شادی ہو جائے گی تو کوئی بری بات نہیں ہے، تمہارا اپنا گھر ہوگا، تم خود کھانا پکاؤ گی، تمہاری اپنی زندگی ہوگی۔ میری بیٹی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ پڑھنا چاہتی تھی، ابھی تو اس نے میٹرک کیا تھا، لیکن سرمد کہتا تھا کہ اسے بیٹیاں بالکل بھی نہیں پسند، بیٹیوں کے پاؤں جلدی پھسل جاتے ہیں، اسی لیے جلدی سے اسے اس گھر سے رخصت کر دینا چاہیے۔ لیکن جو رشتہ انہوں نے تلاش کیا، اس کو دیکھ کے تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میری بیٹی کی شادی کروائی جا رہی ہے تو میری بیٹی جیسے ہی کسی مرد سے کروائی جائے گی، یعنی کہ کوئی 18 یا 19 یا 20 سال کا ہوگا۔ اگر 25 سال کا بھی ہوتا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ شخص تو 35 سال کا تھا، یہ تو میری بیٹی کی عمر سے 2 گنا زیادہ عمر کا تھا۔ سرمد نے تو رشتہ بھی پکا کر دیا اور کوئی اس معاملے میں نہیں بولا۔ ماریا نے کہا کہ ہاں ہاں بس اچھی بات ہے، اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ ایک دن میں سرمد کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ آپ نے ہماری بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے، وہ عمر میں کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے۔ سرمد نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ جیسے ابھی مجھے کھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ تم کون ہوتی ہو یہ سب بولنے والی، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بس میں نے رشتہ طے کر دیا ہے اور 2 مہینے بعد شادی ہے۔ اپنی بیٹی کو کہو کہ تیاری کرے اور تم بھی تیاری کرو، اس سے زیادہ نہ مجھے تم سے کوئی بات سننی ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی بات کرنی آتی ہے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میری بیٹی رو رہی تھی، وہ میرے کمرے میں ہی سویا کرتی تھی کیونکہ سرمد کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔
اس نے کہا کہ امی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے میرا وہ وقت یاد آ گیا جب میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، تو میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، کبھی اس کی نافرمان نہ بننا، ظلم بھی برداشت کر لینا تاکہ آخرت میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ویسے تو مجھے اپنی بیٹی کو یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں خاموش ہو گئی اور میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا کہ تم سو جاؤ، ماں ہے نا تمہارے ساتھ، سب کچھ ٹھیک کر دے گی۔ اس گھر میں میری اوقات صفر تھی، نہ میری کسی نے بات سننی تھی، نہ میرا کسی نے ساتھ دینا تھا۔ مینار اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ سرمد سے 15 سال بڑی تھی اور اب اس گھر میں میرے بھی 19 سال ہونے والے تھے، تو اس کی عمر زیادہ تھی۔ بیماریوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آج اس دنیا سے جانے والی ہے۔ میں تو یوں ہی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میری یہ ایک آخری خواہش ہے، تم پوری کرو گی؟ میں نے کہا کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفنا دینا۔ میں نے کہا کہ اللہ تمہیں زندگی دے، اور ہاں، اگر ایسا کچھ ہوا تو میں یہ بات سب کو بتا دوں گی، اور اتنا تو سب کر ہی دیں گے۔ اس نے کہا کہ تم بہت معصوم ہو، میں نے اتنے سالوں میں یہ بات دیکھ لی ہے کہ تمہارا دل صاف ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، کمزور مائیں کمزور بیٹیاں بناتی ہیں، اور پھر کمزور بیٹیاں کمزور مائیں بنتی ہیں۔ تم بہت کمزور ہو، تم نے اپنی بیٹی کو بھی ایسا بنایا ہے، لیکن اسے ایسا نہ بنانا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ اس کے حق کے لیے لڑو، کچھ تو کرو۔ میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہیں پتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک چابی پکڑا دی اور خود سو گئی۔ مجھے لگا کہ اسے نیند آ گئی ہے، لیکن وہ تو ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی، کیونکہ صبح ہوئی تو پتا چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چابی کس چیز کی تھی۔ جب اس کا کفن دفن ہو گیا تو میں اس کے کمرے میں آئی اور تلاش کرنے لگی کہ چابی آخر کس چیز کی ہے۔ اس کی الماری میں ایک لاکر تھا، شاید یہ اسی کی چابی تھی۔ جب میں نے لاکر کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے اندر بہت ساری دولت اور سونا وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ مینار کا تھا۔ اس کی زندگی انہی چیزوں کی گرد گھومتی تھی، اور اس کے پاس تھا ہی کیا؟ شوہر کو اس نے آزاد چھوڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ ساری چیزیں اٹھا لیں اور سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، 2 ہفتے باقی تھے، جب ایک دن صبح صبح میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ کچھ نہ بولے، بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرتی جائے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑی اور ہم لوگ ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ماں بیٹی ٹرین میں بیٹھے تھے اور ٹرین ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ میرے پاس ایک بیگ تھا جس میں نے مینار کی دی ہوئی ساری دولت، زیور، سب کچھ ڈال لیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی نے میری گود میں سر رکھا ہوا تھا، میں راستوں کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے سرمد کے لیے ایک پیغام چھوڑا تھا جو شاید اسے مل گیا تھا۔ میں نے اس میں لکھا تھا کہ سرمد، میں نے ساری زندگی کسی خدا کی طرح تمہاری عبادت کی، لیکن تم میری عبادت اور میری محبت کے مطابق اچھے شوہر کبھی بھی نہ تھے، نہ کبھی بن سکتے تھے، لیکن یہ جان کر مجھے افسوس ہوا کہ تم اچھے باپ بھی نہیں ہو۔ اپنی جوان جہاں بیٹی کی شادی ایک بوڑھے انسان سے کروانا چاہتے ہو، اس کی زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ کرنے دیتی؟ میں اچھی بیوی بنتے بنتے ایک بری ماں نہیں بن سکتی، اس لیے اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں۔ تم مجھے طلاق دو یا نہ دو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب مجھے کسی مرد کا منہ نہیں دیکھنا، لیکن اپنی بیٹی کی زندگی کو سنواروں گی۔ میں کمزور بیوی تھی اور کمزور بیوی ہونے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں کمزور ماں بنوں گی نہیں بن سکتی۔ میں دوبارہ کبھی بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہاں، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو آخری دفعہ تمہیں رخصت کرنے ضرور آؤں گی، اور اگر تم معاف نہیں کرو گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری ماں نے مجھے جو کچھ بھی سکھایا تھا میں نے وہ اپنی بیٹی کو نہیں سکھایا، کیونکہ میری ماں غلطی پر تھی۔ ظلم کرنے والا غلط ہوتا ہے، یہ میری ماں کہا کرتی تھی، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ ظلم برداشت کرنے والا صحیح ہوتا ہے۔ لیکن آج میں اپنی ماں کو یہ بات ضرور بتاتی کہ اصل غلطی ظلم برداشت کرنے والی کی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک وہ ظلم برداشت کرتا رہتا ہے، ظلم کرنے والا رکتا نہیں ہے، اور میں مظلوم نہیں بننا چاہتی تھی، نہ ہی اپنی بیٹی کو بنانا چاہتی تھی۔ اب دوسرے شہر میں آ گئی اور میں نے اپنی بیٹی کو کالج میں داخلہ لے کر دیا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا اور اب گھر میں بیٹھ کر کپڑے سیتی ہوں۔ میری بیٹی گھر میں ہی بیٹھ کر کیک بنایا کرتی ہے اور آرڈر پر بھیج دیا کرتی ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی اتنا کما لیتے ہیں
کہ ہمیں ذرا سی بھی تنگی نہیں ہوتی